अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल हिमालय किस्त नंबर 6। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। शीरान खान के तीनों दोस्त हथियारों से लैस पहाड़ों में भटक रहे थे। इब्तदाई 2 दिन इनके लिए शदीद वहशत के दिन थे। बाद में उन्हें एहसास हुआ था कि एक लड़की को जिंदा छोड़ देना बड़ी ही भयानक गलती थी। वो इन सबको बेनकाब कर सकती थी। शीरान ने भी इसका एतराफ़ किया था। लेकिन जब ये खबर मिली कि इस लड़की ने खुदकुशी कर ली है, तब कहीं इनकी जान में जान आई। खुशामदी कबीलों ने इनके लिए आसानी फराहम कर दी थी। पहाड़ों में भटकने वाले जवान चारों तरफ दंदनाते फिर रहे थे और उनमें शामिल हो जाना मुश्किल काम नहीं था। बहुत से जवानों से उनका टकराव हो चुका था और खुद शीरान की तलाश में भटकने वाला कहकर वो बआसानी निकल गए थे। इस तरह हालात भी शीरान के इल्म में आ रहे थे। शीरान इन दिनों लहर वादी में शहाबा के पास मुकीम था। शहाबा इसकी खिदमतगार थी। शीरान ने इसके लवाहिकीन को सरदार दाऊद से मिलने वाली रकम दे दी थी। शीरान खुश था कि इसने बादशाह खान और फिरोज खान की बेटों से भरपूर इंतकाम ले लिया है। इसे इस बात से दिलचस्पी नहीं थी कि तुराब जान वालों पर क्या असर पड़ेगा। अपने दोस्तों के इस सवाल के जवाब में इसने कहा था कि तुराब जान की क़यादत बूढ़े सरदार दाऊद के हाथ में है। मैंने एक बार उनसे कहा था कि बूढ़ी क़यादत सिर्फ उसूलों के तहफ़्फ़ुज़ का नाम है और ये उसूल बुज़दिली की पैदावार होते हैं और मैं इन उसूलों को गलत नहीं मानता, लेकिन अगर बादशाह खान जैसे बूढ़े ये उसूल तोड़ दे तो फिर जवानों का हक है इनसे कहीं ज़्यादा बनता है। तुराबजान के नौजवान अगर बूढ़े सरदार दाऊद की क़यादत से मायूस हो गए तो वो खुद ही इससे निमट लेंगे। मेरा वहाँ कोई नहीं, इसलिए मुझे अब वहाँ की कोई परवाह नहीं। मगर वहाँ हमारे ख़ानदान तो आबाद हैं, शीरान के एक दोस्त ने कहा। तो उन्हें वहाँ से हटाकर बूढ़े बादशाह खान की पनाह में आ जाओ कि वो जवानों का जवान है और उसूलों के चक्कर में फंसकर हिमाकतें नहीं करता। शीरान ने जवाब दिया, ऐसी बातें न करो शीरान, हम तुम्हारे दोस्त हैं। मैं मानता हूँ तुम मेरे दोस्त हो, मगर तुम मुझसे ये सब कुछ ना कहो। मैं कुछ दिन अपनी महबूबा के पास गुजार कर आसानी से निकल जाऊंगा, फिर कायनात मेरे लिए खुली है। मैं जहाँ भी जाऊंगा अपना मुकाम हासिल कर लूंगा। इन पहाड़ों में रखा ही क्या है। बूढ़े खान ने कहा था कि काबुल निकल जाओ, लिहाजा मैं काबुल जरूर जाऊंगा और इन पहाड़ों से निकलकर बाहर की दुनिया देखूंगा। शीरान ने कहा, मगर यहाँ से निकलना आसान ना होगा। शीरान का एक दोस्त बोला, शीरान के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। वो हंसकर बोला। उस रोज वहां से वापस आकर शीरान के दोस्तों ने आपस में मशवरा किया कि शीरान की दोस्ती अब हमारे लिए खतरनाक हो गई है। शुक्र है इसकी हिमाकत के बावजूद हम बच गए। अगर वो लड़की जिंदा रह जाती तो यकीनन हम तीनों को पहचान लेती। इस तरह न सिर्फ हम बल्कि हमारे खानदान भी मौत की आगोश में जा सोते। तो फिर क्या इरादा है? खामोशी इख्तियार किए रहो, पहाड़ों में भटकते रहो, जब भी मौका मिले अपने कबीले में दाखिल हो जाओ। क्यों ना शीरान की निशानदेही कर दें? एक गद्दार दोस्त बोला तो बाकी उसे घूरने लगे। अहमक, ये निशानदेही तुम कैसे हैसियत से करोगे? शीरान की बका में ही हमारी बका है। इसे इन पहाड़ों से निकल जाना चाहिए, वरना वो गिरफ्तार होगा तो हमारे नाम भी सामने आ जाएंगे। तीनों दोस्तों ने फैसला कर लिया कि शीरान के पास नहीं जाएंगे और उन्होंने इसमें ही आफियत समझी कि खामोशी से सहरागर्दी करते रहें और ये कहकर अपनी जान बचाते रहें कि वो भी शीरान की दरिंदगी के खिलाफ हैं और उसकी तलाश में मसरूफ हैं। दूसरी तरफ शीरान बेहद मुतमईन था। शहाबा की दीवानावार मोहब्बत उसके काम आ गई। ताहम अगर वो हालात का इल्म होने से कबल ही इन पहाड़ों से निकल जाने का फैसला कर लेता तो इसके हक में बेहतर था। लेकिन वो इसलिए रुक गया था कि बादशाह खान की हालत से लुत्फानंदोज हो सके। इसने शहाबा को पूरी कहानी सुना दी थी और शहाबा बेचैन हो गई थी। इन दिनों नहर वादी का कारोबार भी बढ़ गया था, क्योंकि बहुत से जवान तलाश करने वालों में इससे शामिल हुए थे कि उन्हें नहर वादी जाने का मौका मिल जाए। कई जवान शहाबा की तरफ भी आए थे, लेकिन चूंकि शीरान शहाबा की कीमत अदा कर चुका था, इसलिए किसी ने शहाबा तक रसाई हासिल न हो सकी। शहाबा के दिल पर एक अजीब सा बोझ था। एक रात शहाबा खौफ से कांपती इस जगह पहुंची जहां शीरान इत्मीनान से लेटा अंगूर खा रहा था। शहाबा का चेहरा सफेद पड़ गया था, वो किसी पत्ते की तरह कांप रही थी। क्या बात है शहाबा? वही हुआ जिसका मुझे खतरा था। शहाबा की आवाज़ कांप रही थी। किसी सरदार के ज़हन में ये ख्याल आ गया कि मुमकिन है शीरान नहर वादी में छुपा हो और अब अनगिनत अफराद ने नहर वादी को घेरे में ले लिया है। शीरान, अब वो गारों की तलाशी लेंगे। शीरान तेजी से उठ खड़ा हुआ। मुहासिरा उठ गया, लेकिन दाऊद खान ने तहमाना का रुख नहीं किया था। वो अहमक नहीं था। इसने बादशाह खान के ज़हन में छुपे शैतान को देख लिया था। वो जानता था कि बादशाह खान तुराबजान को माफ़ नहीं करेगा और किसी भी वक्त तहमाना कबीले के वहशी इस पर आ पड़ेंगे। अब वो उसूलों के जाल में फंसा नहीं रहना चाहता था, इसलिए फौरन अपने हलीफ कबाइल को पैगामात भेज दिए। उन्होंने लिखा कि तुराबजान बारूद के ढेर पर है। हमारे लिए इसके सिवा कुछ चारा नहीं कि जंग के लिए तैयार रहें।
ہمیں اپنے دوستوں کی مدد چاہیے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو ترابزان کو ختم ہونے کے بعد اسے قصوروار نہ سمجھا جائے اور پہاڑوں کے قوانین منسوخ کرتے ہوئے اس کے یہ دعائیں مغفرت کی جائے۔ داؤد خان کا خیال درست تھا۔ بادشاہ خان کی خاموشی بڑی بھیانک تھی۔ تہمانہ کے جوانوں میں جدید اسلحہ تقسیم کر دیا گیا تھا۔ حویلی کے دروازے پر کئی لاشیں لٹکی ہوئی تھیں۔ یہ وہ محافظ جو فرانہ میں فیروز خان کی حویلی کی نگرانی پر متعین تھے۔ ان میں وہ دونوں بھی شامل تھے جنہیں ترابزان کے حالات پر نگاہ رکھنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ داؤد خان کی دی ہوئی 3 دن کی مہلت پوری ہونے میں اب صرف چند گھنٹے باقی رہ گئے تھے، اور بادشاہ خان کی ہدایت پر تہمانہ کے جوان اپنے گھوڑے اور ہتھیار تیار کر کے میدان میں آ رہے تھے۔ قوی ہیکل بوڑھا اس وقت اپنے چند خاص آدمیوں کے ساتھ ترابزان کی تباہی کے منصوبوں پر آخری نشان لگا رہا تھا کہ ایک خاص ملازم نے اسے ایک خفیہ اطلاع دی، اور وہ چونک پڑا۔ اس وقت اس نے غرائی ہوئی آواز میں کہا، اور ملازم نے گردن جھکا دی۔ میں ابھی واپس آتا ہوں، بادشاہ خان نے کہا، اور ملازم کے ساتھ چل دیا۔ حویلی کے وسیع و عریض کمرے میں 3 افراد اس کے منتظر تھے۔ تینوں جدید تراش کے شاندار لباسوں میں تھے اور غیر ملکی نظر آ رہے تھے۔ آپ بادشاہ خان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تمہاری حماقتوں نے ہمیں یہاں آنے پر مجبور کر دیا ہے خان، ایک غیر ملکی نے سخت لہجے میں کہا۔ شیران کی آنکھوں میں خوف کا شائبہ تک نہ تھا، جبکہ شہابہ کا بدن تھر تھر کانپ رہا تھا، اور اسے لرزتا دیکھ کر وہ ہنس پڑا۔ خوف کے عالم میں بھی تو رقص کر رہی ہے۔ شہابہ، اپنے بدن کی یہ تھر تھراہٹ روک اور کوئی کام کی بات کر، اس نے بے خوفی سے کہا۔ تم نے موت کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا شیران۔ پپڑے لوگ ایک معمولی سے شبے پر کسی کو بھی ہلاک کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ ان کے وحشت ناک چہروں پر نگاہ ڈالو تو موت کی تصویر نظر آتی ہے۔ شہابہ نے گلوگیر آواز میں کہا، تیرا یہ خوف ضرور میری نشاندہی کر دے گا۔ تو نے میری محبت کے بڑے بڑے دعوے کرتی تھی، موت کے تصور نے تیرا عشق کافور کر دیا ہے۔ موت سے کون خوفزدہ نہیں ہوتا شیران، لیکن تیرے لیے موت کو گلے لگانے سے کیا فائدہ؟ تو کسی کا نہیں بن سکتا۔ میں تیری فطرت سے اچھی طرح واقف ہوں۔ کیا یہ وقت ان باتوں کا ہے شہابہ؟ شیران نے تیوریاں چلا کر پوچھا۔ ہر انسان خود غرض ہوتا ہے شیران۔ اگر میں خود غرضی کی کوئی بات کروں تو غلط نہ ہوگی۔ میں تجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ شیران سوالی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ وعدہ کر شیران کے، اگر میں تیرے لیے جان کی بازی لگا دوں اور تجھے بچانے میں کامیاب ہو جاؤں تو مجھ سے شادی کرے گا، ساری زندگی کے میرا ہو جائے گا۔ اگر تو یہ وعدہ کرے تو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تیرے لیے جان پر کھیل جاؤں گی۔ شیران کے چہرے کے تاثرات یکدم بدل گئے۔ نہر وادی کی قبحاؤں کا شمار عورتوں میں نہیں ہوتا تھا، اور اگر ہوتا تھا تو صرف اس حد تک کہ وہ عورتوں کے ہم شکل ہیں اور انہیں جنسی لطافتیں رکھتی ہیں، لیکن ان کے حصول سکوں کے عوض ممکن ہے، اور ان سے شادی کا تصور کسی بھی خاندان کے لیے گالی کی حیثیت رکھتا تھا۔ قبیلوں کی عورتوں کو ان عورتوں سے پردہ کرنے کا حکم تھا، اور ان عورتوں کو کسی شریف گھرانے میں داخلے کی اجازت نہیں تھی۔ اب ایسی ہی عورت نے شیران کو اس کی نسل آگے بڑھانے کی پیشکش کی تھی۔ ان حالات میں جبکہ شیران کی زندگی خطرے میں تھی، یہ بات شیران کے لیے کسی گالی سے کم نہ تھی، لیکن وہ مسکرا دیا، اور اس کی مسکراہٹ دیکھ کر شہابہ کو حوصلہ بڑھ گیا۔ میں جانتی ہوں شیران کہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ قبیلوں کے قوانین ہم قباؤں کو یہ مقام نہیں دیتے، لیکن میں تجھے چاہتی ہوں۔ تیرے بغیر زندہ رہنے کا تصور نہیں کر سکتی۔ ہم یہاں سے نکل چلیں گے شیران، کابل چلیں گے، پھر وہاں سے ایران نکل جائیں گے، اور پھر وہاں سے بھی آگے۔ ہم ان قبیلوں سے دور جا کر اپنی دنیا آباد کریں گے، تاکہ قبیلوں کے فرسودہ قوانین ہماری راہ میں مزاحم نہ ہوں۔ شہابہ، اگر میں اس سے انکار کر دوں تو، شیران نے کہا، تو میں خود غرض بن کر سوچوں گی، ممکن ہے میں خود ہی تیری گرفتاری کا سبب بن جاؤں۔ کیا میری گرفتاری سے تجھے دکھ نہ ہوگا؟ ہوگا، لیکن یہ سوچ کر مطمئن ہو جاؤں گی کہ تم میرا نہیں بن سکا تو کسی اور کا بھی نہیں بن سکے گا۔ شہابہ نے جواب دیا، بڑی صاف گو ہے تو، جس طرح چہرہ شفاف اور بے داغ ہے، اس طرح دل بھی شفاف ہے۔ سن شہابہ، میری زندگی بچانے کے بعد اگر تو زندہ بچ گئی تو میں تجھ سے شادی کر لوں گا۔ شہابہ کا چہرہ مسرت سے گلنار ہو گیا، وہ جذبات سے مغلوب ہو کر شیران سے لپٹ گئی۔ شیران، تو نے مجھے ہمالیہ سے زیادہ بلند کر دیا ہے، تو نے مجھے کائنات کی سب سے بڑی مسرت دی ہے۔ جذباتی باتیں چھوڑ اور باہر کی خبر لا۔ نہ جانے میرے دوستوں پر کیا گزری، کوئی حادثہ تو نہیں پیش آ گیا انہیں، ورنہ وہ مجھے قبیلوں کے بیوقوفوں کے اس طرف آنے کی اطلاع ضرور دیتے۔ میں جاتی ہوں، شہابہ نے کہا، اور مسرت سے ناچتی ہوئی باہر نکل گئی۔ شیران کے ہونٹوں پر ایک شفاف مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ چند لمحوں بعد شہابہ واپس آ گئی، اس کے چہرے پر خوف اور پریشانی کے آثار تھے۔ کیا خبر لائی ہو؟ انہوں نے نہر وادی کے تمام مردوں کو ایک جگہ اکٹھا ہو جانے کا حکم دیا ہے، اور کہا گیا کہ اگر کسی غار میں کوئی مرد پایا گیا تو اسے بے دریغ گولی مار دی جائے گی۔ اس کے بعد وہ غاروں کی تلاشی لیں گے، شہابہ نے کہا۔ شیران پرخیال انداز میں چاروں طرف دیکھنے لگا، اور پھر اس کی نگاہ ایک سمجھ جا ٹکی۔
یہ غسل گاہ تھی۔ چند ثانیہ تک وہ غسل گاہ کو دیکھتا رہا، پھر اس کی طرف بڑھ گیا۔ شہابہ تعجب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شیران نے غسل گاہ میں لگے ہوئے بڑے آئینے کو اتار لیا، اسے ہاتھ میں لے باہر آ گیا۔ آئینہ ایک طرف رکھ کر وہ شہابہ کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ تو غسل نہیں کرے گی شہابہ؟ میں سمجھی نہیں شیران، شہابہ نے تعجب سے کہا۔ جب وہ لوگ اس غار کی تلاشی لینے داخل ہوں گے تو غسل خانے میں تم ہوگی اور میں دیوار کی آڑ میں۔ یہ آئینہ اس رخ سے لگا ہوگا کہ باہر دیکھنے والے کو اس میں میرا عکس بھی نظر آ سکتا تھا، اس لیے میں نے اسے دیوار سے جدا کر دیا۔ شیران نے پیٹی سے 800 پستول نکالا، اس کا چیمبر کھول کر دیکھنے لگا۔ شہابہ کے حلق سے ایک آواز سی نکل گئی تھی، گویا میں جب غسل کروں گی تو میرے نزدیک پوشیدہ ہوگا۔ اس نے شرمگی آواز میں کہا۔ ہاں، تو تلاشی لینے والوں کو اس کی اجازت تو نہ ہوگی کہ وہ ایسے وقت غسل گاہ میں داخل ہو جائیں جب کوئی حسینہ غسل کر رہی ہو۔ مگر شیران، وہ دیکھ، دہانے کے باہر قدموں کی آواز ابھر رہی ہے۔ شاید اس غار کا نمبر بھی آ گیا ہے، بس اب دیر نہ کر جلدی آ جا۔ شیران پستول میں ہاتھ لے کر خود غسل گاہ میں داخل ہو گیا۔ شہابہ نے بس ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر بادل نہ خواستہ غسل گاہ میں داخل ہو گئی۔ اس کی آنکھیں شرم سے جھکی ہوئی تھی اور چہرہ حجاب سے سرخ ہو رہا تھا۔ اسی لمحے ایک آواز ابھری، کوئی اس غار میں موجود ہے؟ اگر کوئی ہے تو آواز دے۔ شہابہ نے جلدی جلدی بدن بھگو لیا، اس کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپکنے لگے۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، کون ہے؟ کیا بات ہے؟ اس طرف آؤ۔ اس نے غسل گاہ کے دروازے کو اس قدر کھول دیا کہ باہر دیکھ سکے، اور جو کوئی بھی اندر آیا تھا وہ تیزی سے غسل گاہ کے پاس پہنچ گیا۔ اندر کون ہے؟ اس دروازے کو کھولو۔ اس نے بے اختیار دروازے کو دھکیل دیا اور شہابہ اس کے سامنے آ گئی۔ دیکھنے والا ایک بدصورت انسان تھا۔ ایک لمحے کے لیے مبہوت ہو گیا، لیکن دوسرے لمحے شہابہ نے دروازہ بند کر دیا۔ کیا بدتمیزی ہے! کیا تم غسل گاہوں میں اس طرح چلے آنے کی اجازت لے کر آئے ہو؟ وہ بولی۔ مجھے معاف کرنا، صحیح اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ آنے والے کی آواز کی لرزش نمایاں تھی۔ یہاں کوئی مرد تو نہیں ہے؟ تمہارے سوا کوئی نہیں۔ شہابہ نے اپنا خوف دور کر لیا تھا۔ وہ شخص غالباً اپنے ساتھ آنے والوں کو غار کے دوسرے حصوں کی تلاشی لینے کی ہدایت کرنے لگا، اور تھوڑی دیر بعد غار ان کے وجود سے خالی ہو گیا۔ شیران شرارت بھری نگاہوں سے شہابہ کو دیکھ رہا تھا اور شہابہ زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ غسل مکمل کر لو شہابہ، میں کہتی ہوں، رخ بدلو ورنہ میں شہابہ نے لباس بدن کے گر لپیٹا اور باہر نکل گئی۔ شیران نے اندازہ لگا لیا کہ اس نے لباس پہن لیا ہوگا تو وہ خود بھی باہر آ گیا۔ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ اس کے بعد کوئی اور اس غار میں داخل نہ ہوگا؟ اس نے کہا۔ میں باہر جا کر صورتحال کا جائزہ لیتی ہوں، شہابہ نے کہا اور باہر نکل گئی۔ اس کے چہرے پر اب بھی شرم کے آثار تھے۔ پھر وہ کسی قدر مطمئن انداز میں واپس آئی اور کہنے لگی، سب ٹھیک ہے، وہ جس غار کی تلاشی لے لیتے اس کے دروازے پر ایک نشان لگا دیتے ہیں، گویا ہماری ترکیب کارگر رہی اور اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ شیران پرخیال انداز میں بولا، اور اس نے پستول دوبارہ پیٹی میں اڑس لیا تھا، اور میں تمہارا کول جیت گئی۔ شہابہ پرمسرت آواز میں بولی۔ اسی وقت غار کے دروازے پر کسی کا سایہ نظر آیا اور شیران چیتے کی طرح جس لگا کر دیوار سے چپک گیا۔ شہابہ ہکا بکا رہ گئی۔ آنے والا وہی شخص تھا جو پہلے اپنے ساتھیوں کے ساتھ تلاشی لینے آیا تھا، اب وہ تنہا تھا۔ اس کے خبیث چہرے پر ایک مکروہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے معاف کرنا لڑکی، اس بار میں اپنے ساتھیوں سے چھپ کر آیا ہوں۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے کہا، لیکن شہابہ کے منہ سے کوئی آواز نہ نکل سکی۔ شیران اس کی آنکھوں کے سامنے تھا اور آنے والے کی پشت اس کی جانب تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے پھر پوچھا اور شہابہ کے حلق سے وہ مشکل آواز نکلی، شہابہ۔ غلط نام ہے، تمہیں شبانہ کہا جائے تو بہتر ہے۔ نہر وادی میں ایسے گلے نایاب کھلے ہیں، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا، اور اب افسوس کہ اس سے قبل کبھی ادھر کا رخ کیوں نہ کیا۔ مجھے تورشا کہتے ہیں۔ تو اے گلے نایاب، اس وقت تو میں مصروف ہوں، لیکن رات کو میرا انتظار کرنا، تمہارا منہ موتیوں سے بھر دوں گا۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے دوست، ہر خوبصورت پھول میں کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ دفتن شیران کی آواز ابھری اور وہ شخص گھبرا کر پلٹا۔ وہ طاقت اور چستی میں شیران کا ہم پلہ نہیں تھا۔ بہزاد سلامن کا قاطر بیٹا وحشت و قوت میں بے مثال تھا۔ اس نے چیتے کی طرح جست لگائی اور اس شخص کی گردن دبوچ لی۔ شہابہ نے موت کی شکل اس سے قبل اتنی قریب سے نہیں دیکھی تھی۔ موت اس مکروہ شکل کے چہرے پر مجسم ہو گئی تھی، زبان دہانے سے کئی انچ باہر نکل آئی تھی اور آنکھیں کرب سے پھیل گئی تھی۔ پھر اسی وقت وہ شیران کی گریب سے نکلا جب اس کے بدن میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہ رہی۔ شیران نے اسے کسی چوہے کی مانند ہلاک کر دیا تھا۔ شہابہ بے دل لرزہ بنی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں کے سامنے پہلا قتل تھا۔ شیران نے اس کے لباس سے وہ نشان نوچ لیا جو اس کی شناخت تھا۔ ایسے نشان غالباً غاروں کی تلاشی لینے والوں کو ہی دیے گئے تھے، اور اب یہ نشان مجھے ان لوگوں کے درمیان سے اس طرح نکال لیا جائے گا جیسے صابن میں سے تار۔ شیران نے اس نشان کو اپنے سینے پر آویزہ کرتے ہوئے کہا، اس لاش کا کیا کرو گے شیران؟ شہابہ نے کہا، اور شیران اس طرح چونک اسے دیکھنے کا جیسے اس کی موجودگی کو بھول ہی گیا ہو۔ پھر اس نے عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، نہر وادی افراتفری کا شکار ہے، کون آئے گا یہاں؟
ٹھکانے لگا دیں گے۔ جلدی کیا ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ تورشا۔ شیران اب تم کیا کرو گے؟ میں بہت خوفزدہ ہوں، بہت ڈر لگ رہا ہے مجھے۔ بس یہاں سے نکل جاؤں گا، تم مجھے نہیں لے جاؤ گے؟ تجھے شیران ہنس پڑا۔ تجھے ساتھ لے جا کے گرفتار ہونا ہے کیا؟ مجھے تمہارے لیے دماغ میں ایک ترکیب ہے۔ کیا شیران؟ کیسے لے جاؤ گے مجھے؟ قبل از وقت کوئی بات کہنا درست نہیں ہوتا، کون جانے آنے والا وقت کس کے لیے سازگار ہو۔ آہ شیران، میں بہت بزدل ہوں۔ خوف کے یہ لمحات میرے دل کی حرکت بند کر سکتے ہیں، لیکن ایک احساس اس وقت اندر احساسات پر بھاری ہے۔ مستقبل میں تیری شریک زندگی ہوں، ایک شریف عورت کہلاؤں گی۔ مجھے صرف میرا ماضی یاد ہوگا اور میری محبت تیرے دل سے میرا ماضی صاف کر دے گی۔ وہ وقت آنے دے۔ ہاں وہ وقت آنے دو شہابہ، میرے دل میں بہت کچھ ہے، شیران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ پھر غار کے دہانے کی جانب بڑھتے ہوئے بولا، ذرا دیکھو تو صحیح، پہاڑوں کے غیرت مند لوگ کیا کر رہے ہیں۔ رات کا دوسرا پہر تھا، شیران شہابہ کی آغوش میں سر رکھے لیٹا تھا، دونوں جاگ رہے تھے۔ شہابہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ جب شیران نے چونک کر کہا، چاند نکل آیا ہے شہابہ۔ ہاں پہاڑوں میں چاندنی پھیلی ہوئی ہے، لوگ گہری نیند میں ڈوبے ہوں گے یقیناً، شہابہ نے جواب دیا۔ ایک بات کا جواب دے شہابہ، میرے علاوہ کوئی ایسا جوان تیری زندگی میں آیا جس کے ساتھ رہنے کی خواہش تیرے دل میں پیدا ہوئی ہو؟ کوئی نہیں۔ کسی نے خود تجھے اس کی پیشکش کی؟ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو شیران؟ شہابہ نے افسردگی سے کہا، ان کی تعداد جاننا چاہتا ہوں، تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ تو نے جو گالی مجھے دی ہے اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ گالی؟ شہابہ چونک پڑی۔ ہاں شہابہ، کسی غیرت مند نے تجھے اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش نہیں کی؟ کیا میں تجھے اتنا بے غیرت محسوس ہوا جو تو نے مجھے گرفتار کرانے کی دھمکی دے کر میری بیوی، میری آئندہ آنے والی نسل کی ماں بننے کی بات کی؟ شیران، شہابہ خوفزدہ آواز میں بولی، اور شیران ہنسنے لگا۔ بزدل بیوقوف، ڈر گئی میری باتوں سے؟ دراصل میں سب کو اس لیے کہہ رہا تھا شہابہ کہ اگر آئندہ میں نے تجھ سے کبھی یہ باتیں کی تو تیری کیفیت کیا ہوگی؟ شیران نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال دیے۔ شیران، میرا ماضی بھلا دو، میں تمہاری لونڈی بن کر بھی زندگی گزار دوں گی۔ شہابہ شیران پر جھکائی، لیکن ایک بار پھر اس کے چہرے پر خوف اور بے چینی کے آثار نمودار ہو گئے، کیونکہ شیران کے ہاتھ اس کی گردن سے پھسل کر نرخے پر آ جمے تھے اور انگلیوں کی گرفت غیر معمولی تھی۔ شیران، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ شہابہ نے گھٹی گھٹی سی آواز میں کہا۔ تیرے آزاد سکوں کی جھنکار پر تھرکتے ہیں، تیرے آمری ہونٹ چاندی کی چمک پر مسکراتے ہیں، اور اس کے باوجود تو شیران سلامن کے بچوں کی ماں بننے کی خواہش مند ہے۔ بے وقوف عورت، اس سے بڑی گالی سلامن خاندان کے لیے اور کون سی ہو سکتی ہے؟ تجھے یہ گالی دینے کی جرت کیسے ہوئی؟ تم نے شیران کو دھمکی دینے کی جرت کیسے کی؟ شیران کی گریفت دفتن شدید ہو گئی۔ اس کی آہنی انگلیوں کے خول میں شہابہ جیسی نازک اندام حسینہ کی گردن موم کی طرح پگھل گئی۔ وہ تو اپنے بدن کی جنبش بھی نہ دے سکی تھی، کوئی آواز نہیں نکلی تھی اس کے حلق سے، بس وہ بے جان ہو گئی تھی۔ شیران نے حقارت سے اسے ایک طرف دھکیل دیا اور غار کی تلاشی لینے لگا۔ سونے کے سکے اور نوٹ اس نے برآمد کیے اور انہیں اپنے لباس میں ڈال کر غار کے دہانے کے پاس پہنچا، اور چند لمحات کے بعد چاند کی ٹھنڈی روشنی میں کسی روح کی مانند چٹانوں میں بھٹکنے لگا۔ معزز سامعین حضرات، ہمالیہ کی یہ خوناشام داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔